चलें, ठीक है। प्लीज कंफर्म, इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين या रब्बल आलमीन। जी, अब देखें, हमने रीसेंट डिस्कशंस में जो क्रक्स डिस्कस करा वो ये था, कैसे अल्लाह ताला दावत का आगाज कर रहे हैं रुकू 3 और 4 में। ठीक है, अब इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और डिस्कशन हमारा पहुंचा जब फरिश्तों को अल्लाह ताला ने ये बताया कि मैं ज़मीन में एक ऐसे मखलूक को भेजने वाला हूं जो वहां पे अ, ज़मीन का निज़ाम संभालेगा, तभी जाकर वो खलीफा के आज़ाज तक पहुंच सकता है। यहाँ हमारा डिस्कशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब देखें आज की जो आया है बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज है। अब फरिश्तों से हटकर हमारा डिस्कशन कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। हालांकि फरिश्ते इस डिस्कशन में हैं, लेकिन क्रक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्या है इस चीज का, उसको थोड़ा बहुत रिवील करेंगे, उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब देखें, आयत पे फोकस कीजिए आप। बिल्कुल, इट्स एक सिंसियर अटेंशन चाहिए मुझे, एवरी सिंगल वन ऑफ यू। ठीक है, मैं आयत को स्टार्ट करता हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ अल्लाह ताला फरमाते हैं, और याद करो वो वक्त जब हमने कहा फरिश्तों से कि आदम को सजदा करो। वहीद कुलना, याद करो वो वक्त, यानी वही फेज, वही इससे पहले जो हमने ये स्टेटमेंट डिस्कस करा। ये वाइज क्यों आया है? क्योंकि इससे पहले हो सकता है ये पुरानी आसमानी जो किताबें हैं उनमें ये डिस्कशन हो चुका है। यानी कोई अजनबी चीज नहीं है जो इस रेवलेशन में कोई अलग है। अल्लाह ताला ने कुछ चीजें रिपीट करी है इस रेवलेशन में भी, जो भी फाइनल डॉक्ट्रिन है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कुरान, इसमें कुछ चीजें रिपीट करी है जो इससे पहले तारीखी इंसानी ने इस चीज का मुशाहिदा किया है। उसमें यह वाक़ा भी हो सकता डिस्कस किया होगा, तो इसीलिए लफ्ज आया है वईद। और ये मैं हो सकता क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हो सकता एक या दो किताबें में ये मेंशन हो, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि हर एक किताब में इसका जिक्र किया गया हो। इसीलिए वईद यानी याद करो वो वक्त जब अल्लाह ताला फरमाते हैं, याद करो वो वक्त जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा कर, लिल मलाइकति इसजुदू। अब यहां मलाइका लफ्ज आया है, तो इससे इसको हमने इस मलाइका एज ए टर्म को हमने ब्रेक डाउन करा रिसेंट सेशन में। क्या होते हैं मलाइका? जिन्हें हम अपनी जबान में फरिश्ते कहते हैं। अल्लाह ताला के वो सिविल सर्वेंट्स जो अल्लाह ताला के कानून को नाफिज करते हैं आसमानों में, और एज ए मैसेंजर का काम करते हैं। आसमानों से लेकर जो पैगाम यहाँ जमीन पे भेजनी होती है उसका काम वो करते हैं। लेकिन आगे लफ्ज जो हम पहली बार इसमें देखने वाले हैं, हम सूरह बकरा से जब स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहली बार हमें इस टर्म का थोड़ा बहुत इसकी कनोटेशन देखनी है जो उस जुदू आया है, यानी सजदा। अल्लाह ताला मलाइकों से कहता है कि आदम को सजदा करो। क्या है ये सजदा? क्या होता है? इसकी कैफियत क्या है? इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। देखें, जब अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं आदम को सजदा करो, तो आपके जहन में तस्वीर आ रही होगी, ये सजदा तो अल्लाह ताला को हम करते हैं। क्यों? क्योंकि वही उस रब होने का दावा करता है, और वो यकीनन उस लायक है कि उसकी ताजीम की जाए, उसको हम उसकी तरफ हम सजदा करें। ये सिर्फ मखसूस है अल्लाह ताला की तरफ। यानी इसमें आपको इबादत का तस्वुर आता है। जब आप सजदे सजदा जहन में लेते हैं तो आपको फौरन तस्वुर आता है इबादत का। तो क्या है ये सजदा? एक लिंग्विस्टिकल मेजरमेंट क्या है इस वर्ड का, द टर्म सजदा? इसको थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखें, सजदा कहते हैं अरबी लुगत में झुकने को। झुकने को कहते हैं सजदा, लेकिन इसकी कैफियत अलग अलग है। झुकना आप समझ सकते हैं, आप किसी के सामने थोड़ा बहुत
جھک جائیں تو اسے بھی سجدہ ہی کہتے ہیں، اور جو آپ کی شکل میں وہ سجدے کا ڈھانچہ ہے کہ آپ اپنی پیشانی زمین پہ رکھتے ہیں تو وہ سجدہ کہلاتا ہے، یہ بھی ایک سجدے کی شکل ہے۔ تو کیا ہے یہ سجدے کی کیفیت، کیا ہے، کس چیز کو ہم لے لیں کہ کون سا سجدہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فرشتوں کے سامنے کہ ان کو سجدہ کرو؟ اور کچھ مفسرین تو اس حد تک بھی گئے ہیں، حالانکہ دنیا میں مائنورٹی میں ہے، وہ کہتے ہیں یہاں سجدے سے مراد ایک میٹافریکل سٹیٹمنٹ یوز کیا ہے، سجدہ اصل میں یہ سجدہ تھا ہی نہیں، یہ تو ایک تعبیر دی سجدے کی وجہ سے۔ اور وہ تعبیر کیوں دی، وہ جب ہم آگے آیت کا ٹکڑا ڈسکس کریں گے وہاں آپ کو سمجھ آئے گا یہ سمبولک سٹیٹمنٹ وہ کیوں کہتے ہیں، لیکن میجورٹی کا کنسنسس یہی ہے یہ ایکچوئل سجدہ تھا۔ اب یہ سجدے کی کیفیت الگ الگ تھی، یا یہ خالی تھوڑا بہت وہ جھکے، یا ایکچوئل سجدہ تھا جو سجدے کا سکیلٹن ہمارے ذہن میں ہے کہ اپنی پیشانی آپ زمین پہ رکھتے ہیں۔ کلیئر ہو رہا ہے سبھی کو؟ تو سجدہ کہتے ہیں جھکنے کو۔ اب جب یہ فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس کے معنی کیا تھے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم آدم کی تعظیم کرو، اس کو آنر بخشو، اس کو عزت بخشو۔ تو اس کا مطلب یہ کلیئر ہوا یہ عبادت کا سجدہ تو نہیں تھا۔ کیوں یہ عبادت کا سجدہ کیوں نہیں تھا، میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں، جو ہم سجدہ کر رہے ہیں، ہم سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نماز کی یہ شکل رکھی ہوتی کہ اس میں کوئی سجدہ نہ ہوتا تو کیا کوئی فرما بردار بندہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا؟ تو اس کا مطلب انہیریٹلی سجدہ خود عبادت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس وجہ سے ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ وہ نماز میں اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے انووک کرتے تھے، اس وجہ سے ہم بھی اسی کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سجدہ عبادت کا ایک مغز بن گیا، مگر خود بظاہر سجدہ عبادت نہیں ہے اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ ہو۔ تو اس کا مطلب جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی ادائیگی کر رہے تھے، یہاں سجدہ مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم مقصود ہے۔ تو پہلے تو یہ عبادت میں آیا ہی نہیں، یہ سجدہ بالکل کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسبانی کرنا یہ عبادت ہے، یہ توحید کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ اس کو میں ایک آسان ایگزامپل میں آپ کو سمجھاؤں، ہم ایک رکعت میں کتنے سجدے کرتے ہیں؟ 2 کرتے ہیں نا؟ اگر کوئی 3 کرے کیا وہ عبادت ہوگی؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہوگی یا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی؟ تو آپ کے ذہن میں سبھی کو یہ کانسیپٹ آیا ہوگا کہ واقعی اگر ہم 3 سجدے کسی ایک رکعت میں کریں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ تو اس کا مطلب انہیریٹلی خود سجدہ عبادت نہیں ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے تعلیمات سے نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس میں اتباع نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں فرشتوں کو سجدہ کرو، وہ کوئی بھی شکل اختیار کرے، وہ ایکچوئل سجدہ ہو، وہ سمبولک سٹیٹمنٹ ہو، وہ تھوڑا بہت جھکنا ہو، کسی کیفیت میں بھی ہو، وہ عبادت تو نہیں، وہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وہ پاسبانی کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ یہاں پہ شرک کا کوئی کانسیپٹ، کوئی دور دور تک کوئی شعبہ نظر نہیں آتا کہ اس میں شرک کا کوئی کانسیپٹ ہو۔ ایک کم عقل کم فہم انسان جو لاشعور ہوگا وہی یہ تصور کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرشتوں کو عبادت کا حکم دیا۔ ایک بے بنیاد بات ہے، یہ تعظیمی سجدہ تھا، آدم کو عزت بخشنے کے لیے سجدہ تھا۔ تو یہاں کوئی شرک کا کوئی تصور نہیں۔ اور دوسری ایگزامپل آپ کو میں بتاؤں، ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے شریعت محمدی سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں، ہم بنی اسرائیل کی جب ٹریڈیشنز کو دیکھتے ہیں وہاں ہمیں ملتا ہے کہ یہ تعظیمی سجدہ شریعت محمدی سے پہلے بھی جائز تھا۔ کوئی ڈھانچہ تو تھا، جب آپ کسی ریلیجس کلرجی کو ملتے یا کوئی حکمران کو ملتے ایک تعظیمی سجدہ جائز تھا، پھر جا کے شریعت محمدی میں اس کو حرام قرار دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت اپنے پینیکل پہ پہنچی، ایک ڈھانچہ تیار ہو رہا تھا، اس کی چھت مکمل ہو گئی، کمپلیٹ ہو گیا۔ جسے میں نے پہلے سیشن میں بھی کہا تھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو ہم سامنے رکھیں، ان کی نبوت کو سامنے رکھیں، تو وی کین کنسیڈر دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از the pinnacle of all human greatness۔ مختصر انداز میں نے آپ کو بیان کرا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مکمل تھی، اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی کسی اونچ نیچ کی۔
تو یہ شریعت جب مکمل ہو گئی تو کسی طریقے سے کوئی لوپ ہول نہ رہے، دور دور تک کوئی شرک کا تصور نہ رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ تعظیمی سجدہ، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ اب یہ بھی حرام ہے شریعت محمدی میں، اور یہ حرام رہے گا ٹل دا ڈے آف ریزرکشن۔ تو اس کا مطلب یہ کلیئر ہو گیا یہ سجدہ کیا ہوتا ہے۔ سجدے کا معنی ہے کسی کے سامنے جھکنا۔ لیکن یہ سجدہ جو فرشتوں نے کرا آدم کو، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرا، تو گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کیا، کیونکہ وہاں سجدہ خود عبادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم عبادت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ قیام کرو، اس کے بعد رکوع میں چلے جاؤ، اگر کوئی قیام کرنے کے بعد فوراً سجدے میں گرے، کیا وہ عبادت کنسیڈر ہوگی؟ کیا وہ ہم کہیں گے اس کی نماز ادا ہو گئی؟ نہ، ہم کہیں گے اس کی جو نماز ہے اس کے منہ پہ ماری جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کری، اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہے اس پہ پورا نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب حکم مقصود ہے، سجدہ اس کی شکل ہے، ایک بائی پروڈکٹ ہے اس عبادت کا، اس فرمان کا بائی پروڈکٹ ہے سجدہ، خود سجدہ عبادت نہیں ہے۔ کلیئر ہو رہا ہے سبھی کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، اب اس میں ایک سوال آ رہا ہے آپ کے ذہن میں، اگر آپ دماغ کو کھولیں، ہم ایک ایک پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں اس میں، تو اپنے ذہنوں کو تھوڑا بہت کھولیں کہ آپ کے اگر آپ نے تھوڑا بہت غور و فکر کیا ہوگا تو آپ کو یہ سوال ذہن میں آئے گا کہ یہ آدم کو سجدے کرنے کا حکم فرشتوں کو کیوں دیا گیا؟ کیا تھا اس میں حکمت، کیا تھی اللہ تعالیٰ کی؟ آدم کو سجدے کرنے کا حکم جو فرشتوں کو دیا گیا، ایسا کیوں تھا؟ کیا حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی؟ اس کے دو وجہ ہیں، کنٹرڈکشن نہیں ہے، بالکل کنسنسس ہے اسکالرز کا کہ اس کے دو وجہ ہیں، اور دونوں اس پہ متفق ہیں، کوئی اوپینین نہیں ہے، دونوں مکمل ہے۔ جو میں رائے دو بولنے والا ہوں آپ کے سامنے، یہ کوئی اوپینینز نہیں ہے، یہ جمع ہو کے آپ کو سمجھنے ہیں کہ یہ دونوں وجہ بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا فرشتوں کو کہ آپ آدم کو سجدہ کرو۔ سب سے پہلی شرط، آپ اگر سورہ بقرہ کے پس منظر کو دیکھیں گے، یہ کس فیز میں نازل ہوئی یہ سورت، تو میں نے آپ سے پہلی سیشن میں کہا تھا یہ انیشل فیز تھا مدینہ میں، یعنی مدنی سورت ہے۔ تو اس کا مطلب مدنی سورت میں آڈینس کون تھی، میسز کون تھے؟ وہ بنی اسرائیل کے تھے، یہودی تھے، میجورٹی آف دا پاپولیشن تو یہودی تھی نا۔ یہ دعوت کا آغاز جو مکہ سے ہوا وہاں تو مشرک تھے، لیکن جب سورہ بقرہ کا جو ڈائریکٹ آڈینس تھی وہ تو بنی اسرائیل تھے۔ تو اس کا مطلب بنی اسرائیل میں اگر آپ دیکھیں گے، بنی اسرائیل کی جو ڈومیننٹ کریکٹرسٹک تھی وہ نسل پرست لوگ تھے، اپنی انا، اپنی نسل، جو بنی اسرائیل کا نہیں وہ حق کہلانے کے لائق نہیں، اس کی کوئی بات ہم نہیں مانیں گے۔ تو آپ دیکھیے گا یہ جو فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا، ایک نور سے پیدا کی گئی مخلوق، اس کو خاک سے پیدا کی گئی ہے، اس کو سجدے کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہاں ایک پلیٹ فارم سیٹ ہو رہا تھا، اور آگے اس کی پریکٹیکل ایگزامپل آپ دیکھیں گے، جو اگلا رکوع سٹارٹ ہونے والا ہے اس میں بنی اسرائیل ہی کو ہم ڈسکس کریں گے، پوری بنی اسرائیل کی ہسٹری آپ کے سامنے کھول دی جائے گی انشاءاللہ الرحمن۔ تو اس کا مطلب یہ سٹیج سیٹ ہو رہا تھا کہ جیسے کہ فرشتے اپنی اس نسل کے باوجود، اپنی اس سپیریئر ریس کے باوجود جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک خاک سے پیدا کی گئی ہوئی مخلوق ہے، ایک نور سے پیدا کی گئی ہوئی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان جب سامنے آتا ہے تو یہ فرما بردار بندے نسل پرستی میں نہیں جاتے، یہ اللہ تعالیٰ کے حق کو نبھاتے ہیں، پاسبانی کرتے ہیں اس کی۔ تو یہ اشارہ تھا، یہ بالکل پلیٹ فارم سیٹ ہو رہا تھا کہ یہ موضوع کیوں لایا گیا۔ دیکھیں یہ جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، یہ مضمون قرآن میں 7 مرتبہ آیا ہے، اور ہر مرتبہ جب بھی ڈسکس ہوا الگ الگ موضوع کے حساب سے ڈسکس ہوا۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں 7 بار ریپیٹ کرا۔ آپ کوئی دنیا کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں آپ ایک مضمون ڈسکس ہو گیا تو ہو گیا، یہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو آپ کھولتے ہیں ایک ہی مضمون 7 بار ڈسکس کیا گیا۔
لیکن یہ جو 7 بار آپ پڑھتے ہیں، یہ موضوع کے حساب نہ پڑھے، اس کے پس منظر کو دیکھیں، کیا بات آگے ڈسکس ہو رہی ہے، اس کے لیے جو سٹیج چاہیے، جو طرز عمل چاہیے، اس کو سیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں اس کا مضمون یہ تھا کہ تم نسل پرستی کی اس لت میں نہ پڑ جانا، اور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم، ان کی میسیج کو، ان کی نبوت کو تم ریجیکٹ نہ کرو۔ یہ ان کے لیے تنبیہ تھی، نصیحت تھی۔ جیسے فرشتوں کا مقام کیا، ورنہ ایسے بظاہر تو نظر آتا ہے بنی اسرائیل اور عرب میں کون سا نسل اتنا بائفرکیشن تھا، مخلوق تو ایک ہی ہے، خلقت کی قسم ایک ہی ہے، صفات میں ایک ہی ہے، انسان وہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ یہاں تو فرشتے جو کہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، ایک خاکی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی اس میں شرم محسوس نہیں کری، تو آپ کیوں شرم محسوس کرتے ہو کہ تم بنی اسرائیل کے ہو، اور یہ نبی جو ہے، یہ نبی عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ اللہ تعالیٰ آگے بھی فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، جیسے اپنی اولاد کو یہ پہچانتے ہیں، ویسے آپ کو، آپ کے ان کے دل میں تصدیق ہے آپ کی نبوت کا۔ تو اس کا مطلب جو انا بیچ میں آ رہی تھی، جو ہردرمی بیچ میں آ رہی تھی، جو ڈوگمیٹک پرسنالٹی سامنے آ رہی تھی، وہ تھی نسل پرستی، جو ہر دور میں ایک ہر درم لوگوں کا تصور رہا ہے، جسے آپ ماڈرن لینگویج میں ایتھنو سینٹرزم کے نام سے جانتے ہیں، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میری جو ایتھنیسٹی ہے وہی سپیریئر ہے، میں ریسٹ آف دی آئیڈیالوجی کو نہیں ماننے والا۔ اور اسی کی شکل ہم نے گلوبل لیول پہ اس نیشن کی شکل میں اختیار کری ہے، کہ وہ فلانا کنٹری کا، یہ فلانا کنٹری کا، نیشنلزم کی شکل میں، یعنی اس نیشنلزم پہ، اس ایتھنو سینٹرزم پہ یہ ضرب ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد کی آدم کو عزت بخشا ہے۔ یعنی ہر ایک انسان، بظاہر انسان، ہر کوئی عزت کا مستحق ہے، چاہے وہ کسی بھی ریس سے ہو، کسی بھی لینگویج سے ہو، کوئی بھی کلر ہو اس کا۔ یہ جو کلر کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں، کوئی کلر سپیریئر ہے، کوئی کلر انفیریئر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں، وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ تو میری آیتیں ہیں۔ یعنی میں نے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جو یہ کلر رکھا ہے سکن کا، یہ چمڑی کا الگ الگ جو کلر رکھا ہے، تمہیں الگ الگ لینگویجز عطا کری ہیں، تو یہ تو میری آیاتوں میں سے ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ۔ تو گویا اگر تم اس کسی کلر کو سپیریئر اپنے ذہن میں یہ تصور کرتے ہو کہ کوئی کلر سپیریئر ہے، کوئی انفیریئر ہے، تو گویا تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو انکار کر رہے ہو۔ تو کتنا حقیر ہے انسان اللہ تعالیٰ کی نشانی کو گویا وہ انکار کر رہا ہے، اگر وہ کسی مخلوق کو اس کے ریس پہ، اس کے کلر پہ، اس کے کیسٹ پہ، کسی میں بھی اس کے کلاس پہ یہ کیٹیگرائزیشن کرے کہ وہ انفیریئر ہے، یہ سپیریئر ہے۔ کتنی بڑی ضرب ہے اس ایتھنوسینٹرزم پہ، اس نیشنلزم پہ، ان خود ساختی عقیدوں پہ جو یہ ڈسکرمنیشن پہ مبنی۔ تو یہ پلیٹ فارم سیٹ ہو رہا تھا جب آدم کو، جو کہ خاکی کا ہے، اس کو سجدہ کر رہے ہیں کون؟ فرشتے، حالانکہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور جس کو سجدہ کر رہے ہیں وہ خاکی ہے۔ تو جب انہیں کوئی آر محسوس نہیں، ان کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ تو جو اہل حق ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اختیار کرتے ہیں، نہ کہ کسی منصب کو دیکھتے ہیں، نہ کہ کسی اتھارٹی کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے۔ اگر یہ حق ہے تو پیروی کرو، سمینا و اطعنا، یہ ہوتا ہے کریکٹرسٹک ایک بلیور کا۔ وہ ہر درم نہیں ہوتا، وہ نہیں دیکھتا کہ فار ایگزامپل میری ریپرزنٹیشن کسی نے چھین لی، اگر یہ آپ کا ہی کام کر رہا ہے تو آپ ایک خاندان کی شکل کی طرح اختیار کرتے ہو، ایک ہی رسی کو آپ تھامتے ہو، تو آپ کے بدلے کوئی تھام رہا ہے تو آپ ہی کا کام تو کر رہا ہے۔ تو یہ اشارہ تھا بنی اسرائیل کو، جس ہردرمی میں تم پڑے ہو، جس نسل پرستی کے تم شکار ہو، اس میں نہ بہک جانا، تم حق کی پیروی کرنا۔ یہی اسی لیے یہ مضمون یہاں پہ لایا گیا، ورنہ یہ 7 مرتبہ آیا ہے قرآن میں، اور جب جب آیا ہے تب الگ الگ مضمون لے کے آیا ہے، حالانکہ بات ایک ہی ہے۔ آپ دیکھیں اس حکمت کو، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو دیکھیں، یہ بکھرے ہوئے موتی نہیں ہے، بالکل جمع ہے، ایک ترتیب میں ہے، بس وہ بصیرت چاہیے اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو چینلائز کرنے کے لیے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو کیوں یہ بحثت مضمون لایا گیا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو مفسرین کہتے ہیں، اور یونینیمسلی ہے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں، یہ اختلاف رائے نہیں ہے، ایک نے کہا یہ وجہ ہے اور دوسرے نے کہا یہ وجہ ہے، نہ نہ نہ، یہ دونوں مجمل ہے، جمع ہے،
دونوں وجہ مل کر بناتی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون چنا، اس آیت کو بالکل ایز اٹ از یہاں فٹ کرا، سویلائزیشن میچورٹی کے حساب سے بھی، اور آگے جو بنی اسرائیل کا ڈسکشن سٹارٹ ہوگا ان کو، ان کے لیے سٹیج سیٹ کرنا، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ تصور نہ آ جائے کوئی ریس سپیریئر ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جو یہ، جس کو میں خلافت بخشنے والا ہوں اس زمین پہ، جو ذمہ دار ہوگا اس دنیا کے نظام کا، اس کو تم آسائش پرووائڈ کرنا، ریسورسز پرووائڈ کرنا۔ آپ دیکھیں ہیں جو اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کرا کہ فرشتے جو ہیں ان کا ایک اسپیسیفک ڈومین ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی ہواؤں کا فرشتہ ہے، کوئی پہاڑوں کا ہے، کوئی پانی کا ہے، کوئی زمین میں اپنے کام انجام دے رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سول باڈیز ہے نا، سول سرونٹس ہے، بیوروکریسی اللہ تعالیٰ کی۔ آپ اگر ہوا کو کسی طریقے سے چینلائز کرنا چاہتے ہیں تو وہاں آپ کو پرمیشن چاہیے ایک فرشتے کی۔ اگر آپ زمین میں چل رہے ہیں تو زمین کو فرکشن مینٹین کرنے کے لیے یہ جب فرشتہ آپ کو اجازت دے گا تب آپ چل رہے ہیں، یہ سول سرونٹس ہے اللہ تعالیٰ کے۔ آپ کو پانی چاہیے تو پانی پہ بھی ایک فرشتہ نامزد ہے، ایک سول اتھارٹی وہاں مینٹین کی گئی ہے۔ تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ تم اس انسان کو کبھی بھی نہ ٹوکو گے، کبھی نہ روکو گے، جو یہ کام کرنا چاہے گا اسے بھرپور ساتھ دو، اگر یہ چوری کرنا چاہے تو اس پہ اسے بھرپور ساتھ دو، اگر یہ نماز پڑھنا چاہے تو اسے بھرپور ساتھ دو، پہاڑوں پہ چلنا چاہے، پہاڑوں کو چیرنا چاہے، ورنہ اگر فرشتوں کی اجازت نہ ہو تو آپ پہاڑوں کو چیر نہیں سکتے۔ لیکن یہ جو فرشتے خاموش بیٹھے ہیں، جو چاہے کر لو۔ تو یہ اس سجدی کی کیفیت یہ تھی کہ تم ماتحت ہو جاؤ گے، اوبیڈینٹ بنو گے، سبارڈینیشن میں رہو گے انسان کے، جو یہ کہے گا تمہیں ماننا ہوگا، تم کبھی بھی اعتراض نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب جو یہ ڈیوٹی ان کی سونپی گئی ہے یہ انسان کے لیے سونپی گئی ہے، جو اس سے پہلے آیا لقم، تمہارے لیے یہ زمین بچھائی گئی، اس میں جو ریسورسز ہے انسان کے لیے ہے۔ اس کا مطلب انسان سیریس مخلوق ہے، اس کے سارے سول سرونٹس جو ہے انسان کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سجدہ تھا یہ اوبیڈینس کا سجدہ تھا کہ ہم ماتحت ہیں، فرشتے ماتحت ہیں انسان کی ڈیوٹیز کے لیے۔ اب جیسے استعمال کریں، آپ کے پاس کوئی ریسورس ہے، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، آپ صحیح طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، غلط طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ میٹر ورلڈ ہے، یہ فزیکل ورلڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ریسورسز رکھے ہیں اسے آپ صحیح طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہو اور غلط طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہو، اور اس میں کبھی بھی فرشتہ آپ کو ٹوکے گا نہیں، کیونکہ وہ سبارڈینیٹ ہے، وہ آپ کی تابع ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ دونوں وجہ بنتے ہیں، ایک تو اس ایتھنو سینٹرزم پہ ضرب کہ کوئی نسل پرستی نہ رہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فرشتے آپ کے سبارڈینیشن میں رہیں گے۔ یہ دونوں وجہ بنتے ہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے ملائکوں کو کہا، فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ کلیئر ہو رہا ہے سبھی کو؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تصور کرو اس کو اپنے ذہنوں میں اتارو، جب ملائکہ کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا۔ اس لیے کیا؟ ان دونوں وجہوں کے لیے کیا۔ مگر پھر آگے کیا آتا ہے؟ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ کیا ہے یہ ابلیس؟ کسے کہتے ہیں ابلیس؟ ابلیس اصل میں ایک لقب ہے، ابلیس کوئی مستقل مخلوق نہیں ہے، ابلیس اصل میں ایک لقب ہے۔ ابلیس کہتے ہیں مایوس ہو جانے کو، جو اس ایکسٹریم فارم میں کبھی مایوس ہو جائے تو اسے ابلیس سے تعبیر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، ابلیس کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ لقب ہے، یہ صفت ہے۔ اب یہ لیکن ہمیں سامنے آتا ہے کہ یہ جنوں میں سے تھا، اور وہ بھی ان 7 جو میں نے ابھی بیان کیا، جو بھی ہم نے ڈسکشن میں لایا، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 7 مرتبہ کہا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو سوائے ابلیس کے، 7 مرتبہ یہ ڈسکس ہوا ہے، اور ایک ہی مرتبہ ایسا ہے، ایک ہی اسٹیٹمنٹ ایسا ہے جو سورہ کہف میں آتا ہے، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا، ورنہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ ابلیس جو ہے یہ جنوں میں سے تھا۔ صرف ایک مرتبہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنوں میں سے تھا، ورنہ 7 مرتبہ یہ قرآن میں آیا ہے، صرف ایک مرتبہ ڈسکشن میں لایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جنوں میں سے تھا، اور اس کا نام تھا جو ہمیں تفسیر میں ملتا ہے وہ عزازیل تھا۔
ابلیس اس کا لقب تھا. ابلیس اللہ تعالیٰ نے اسے پکارا کہ تو مایوس ہو گیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, تیرے لیے اب کوئی راہ نجات نہیں. تو اس کا مطلب یہ اس کا لقب ہے, اس کا انہیرٹ نام نہیں تھا. ابلیس کہتے ہیں مایوس ہو جانے کو. تو اس کو آپ اس پہ بھی فٹ کر سکتے ہیں کہ جو دنیا میں مایوس ہو جائے تو گویا وہ ابلیس ہو گیا. تو آپ کے لیے ایک بڑا حکمت ہے, حکمت بڑا پیغام ہے اس میں, کہ مایوس کبھی نہیں ہونا ہے اللہ کی رحمت سے. جو مایوس ہو گیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گویا وہ ابلیس ہو گیا, وہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے. اس جیسا پیتھیٹک ایلیمنٹ دنیا میں کوئی نہیں. ایک انسان بھی ابلیس کی شکل اختیار کر سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جائے. ہم کتنے بھی گنہگار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کا جو دروازہ ہے وہ کھلا رکھا ہے. اگر ہم اس کی طرف نہ بڑھیں, یہ توبہ کی جو شفقت ہے اگر ہمارے سر پہ اٹھ گئی تو گویا ہم نے شیطان کا راستہ اختیار کیا, کیونکہ وہ مایوس ہو گیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. تو جو مایوس ہو جاتا ہے گویا وہ شیطان ہو گیا. ابلیس ورنہ اس کا لقب تھا, اصل میں اس کا نام عزازیل تھا. اور یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں, شیطان بھی کوئی, یہ جو شیطان ہم استعمال کرتے ہیں یہ بھی کوئی مستقل مخلوق نہیں ہے. اس کا ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا. سورہ بقرہ میں جو منافقوں کے حوالے سے جو آیتیں گزری, جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا خَلَوْا عَلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, جب یہ خلوت میں اپنے شیاطین سے ملتے, تو شیاطین سے مراد کیا ہے؟ سرکش, یعنی جو خود تو گمراہ ہے ہی لیکن دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے, سرکشی پہ جم گیا ہے, اسے شیطان کہتے ہیں. مخلوق تو ایک باشعور مخلوق ہم کہہ سکتے ہیں تین ہی ہے, جن, فرشتے اور انسان. اب یہ شیطان جو ہے یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنات میں بھی ہوتے ہیں, جو سرکشی پہ ڈیرا ڈال دے اور پھر دوسروں کو بھی انفلوئنس کرے. اور جو بھی آپ کو دنیا میں نظر آ رہے ہیں سو کالڈ انفلوئنسرز جو انڈوکٹرینیٹ کرتے ہیں یوتھس کو, وہ گویا شیطان ہے. شیطان کوئی مخلوق نہیں, جن ایک مخلوق ہے, فرشتے مخلوق ہیں, انسان مخلوق ہے. شیطان کوئی مخلوق نہیں ہے, یہ لقب ہے, یہ صفت ہے. ابلیس بھی جیسے ایک صفت ہے, لیکن ابلیس اب اسپیسیفکلی اسی جن کو کہتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سجدے سے انکار کیا. اور شیطان ہر ایک اس انفلوئنسر کو کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اپوزٹ میں تمہیں ورگلائے, سوشل انڈوکٹرینیٹ جو کرے اسے شیطان کہتے ہیں, یا اور قرآن کی ڈکشنری میں کہتے ہیں. کوئی انسان کی دی ہوئی, کوئی انسان کی ایجادات نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسے شیاطین. یعنی جو خود تو گمراہ ہے ہی اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. اور دیکھیں یہی وجہ بنی ہے فرعون کو بھی. اب دیکھیں فرعون تو تھا ہی بدبخت, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر کیا, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب اسے ہم نے غرق کیا اور وہ غرق کرنے کے لائق تھا ہی, مفہوماً بول رہا ہوں, کیونکہ اس نے اپنے طاقت سے کوئی صحیح رہنمائی نہیں کری تھی, غلط رہنمائی کری تھی. یعنی وہ غلط انفلوئنسر تھا. اس کی جو دنیا میں سزا اتنی عبرتناک سزا بنی, وہ اس وجہ سے نہیں بنی کہ وہ خود گمراہ تھا, وہ تو تھا ہی, لیکن وہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں ہی سزا دیا اور اتنی بڑی عبرت رکھی پوری دنیا کے سامنے. تو گویا شیاطین بھی کوئی مخلوق نہیں ہے, یہ ایک لقب ہے. یہ ورڈز کو چینلائز کیجیے آپ. شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی, جو سرکش ہو جائے اور پھر انفلوئنس کرے اپنے ایٹماسفیئر میں, جو بھی اس کا زون ہوگا وہ وہاں پہ انفلوئنس کرے, تو گویا وہ شیطان ہے. جن الگ مخلوق ہے, فرشتے الگ مخلوق ہے, انسان مخلوق ہے, لیکن شیطان کوئی مخلوق نہیں. کلیئر ہو رہا ہے؟ اب یہاں سے آپ کو ایک اور سوال پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں, اگر آپ کا دماغ یہی پہ ہے. میں آپ کو بول رہا ہوں بار بار کہ یہاں پہ ایک سنسیئر اٹینشن چاہیے مجھے آپ سے. آپ کے ذہنوں میں سوال آتا ہوگا, یہ بظاہر آپ آیت پڑھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, انہوں نے سجدہ کیا مگر سوائے ابلیس نے. تو یہاں تو بظاہر خطاب فرشتوں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے آدم کو سجدہ کرو, تو پھر ہمیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے ابلیس نے نہیں سجدہ کیا. اور پھر سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو جنوں میں سے ہے, وہ فرشتوں میں ہے ہی نہیں. تو آپ کو کنٹرڈکشن نہیں نظر آ رہا ہے؟ اصل میں کنٹرڈکشن نہیں ہے, ہماری ذہنوں کی کنٹرڈکشن ہے, ہماری علم کی کمی ہے. لیکن آپ کو بظاہر سوال تو پیدا ہوگا
اگر نہیں ہو رہا ہے تو کچھ کنسرن ہے، یا تو آپ یہاں پہ نہیں ہیں، یا تو چینلائز نہیں کر پا رہے ہیں. سوال تو ہوگا ضروری، جو بھی یہاں پہ بالکل اس انڈیوائڈیڈ فوکس سے یہاں پہ سن رہا ہوگا، سنسیئرٹی کے ساتھ یہاں سن رہا ہوگا، تو اسے ذہن میں سوال آئے گا، بظاہر تو یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کرو آدم کو، یہ ابلیس جو ہے پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ کہف میں کہ یہ جنوں میں سے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بظاہر فرشتوں کو، تو لعنت کا مستحق ابلیس کیوں، جو کہ جنوں میں سے تھا؟ آپ سمجھے؟ میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بظاہر کہہ رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو، ملائکہ کو کہ سجدہ کرو، آدم کو، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس کے، جو کہ ہمیں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنوں میں سے تھا. تو بظاہر سٹیٹمنٹ کن کے لیے ہے؟ فرشتوں کے لیے. تو یہ ابلیس کیوں؟ سمجھے آپ ذہن میں؟ اصل میں اسی کے لیے ہمیں اسکالرز کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ سٹیٹمنٹ ہمیں ملتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کیا بہترین مفسر گزرے ہیں، اور وہ بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ. ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو ابلیس تھا، جو عزازیل تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فرما بردار تھا، بڑا ہی عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کا. 1 سیکنڈ پلیز. جی جی بالکل بالکل، ہاں پلیز ٹیکسٹ نہ کریے بیچ میں پلیز، اور کوئی میجر کنسرن نہ ہو. جی، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فرمانبردار بندہ تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام بخشا تھا کہ وہ فرشتوں میں سے تھا، یعنی فرشتوں کی رہائش میں تھا، وہ رہائش پذیر جو تھا وہ فرشتوں میں تھا. بالکل ڈسکشن وہ سن رہا تھا، آبزرو کر رہا تھا. چاہے وہ جب اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کی بات کری کہ میں خلیفہ کو نامزد کرنے والا ہوں، پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارے نام بتائے، وہ علم کا مشاہرہ کیا، تو یہ سارا جو ڈسکشن ہے، یہ سارا پلیٹ فارم ہے جو یہ ابلیس تھا، جو پہلے عزازیل ہوا کرتا تھا، یہ آبزرو کر رہا تھا. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی پوزیشن برابر فرشتوں میں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کوڈ کرا تو یہ اس میں انکلوڈ تھا، اور یہی امام حاکم بھی مینشن کرتے ہیں اپنے مستدرک میں. مستدرک ان کی ایک بک ہے جو امام مسلم، امام بخاری سے انہوں نے لی ہیں کچھ حدیثیں. مستدرک اصل میں کہتے ہیں لنگوسٹکلی چھوٹ جانے والی کو، جو کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے اسے مستدرک کہتے ہیں. جو اس میں آتھینٹک حدیث نہیں ہے انہوں نے اسے جمع کیا اور اس کی ایک الگ شکل دی امام حاکم نے، اور اسی کو نام دیا مستدرک. تو مستدرک حاکم میں وہ مینشن ہے، یہ اسٹیٹمنٹ بھی مینشن ہے کہ جب ڈسکشن جو لا رہا ہے اللہ تعالیٰ ملائکوں کو لے کر، تو اس میں انکلوڈ ہے کون؟ یہ جنات بھی، اور خاص کر یہ عزازیل بھی. اگر اس کی کوئی پارٹی ہوگی یا انڈیویجول ہوگا تو یہ اس میں انکلوڈ ہے. یہ امام حاکم بھی مینشن کرتے ہیں اپنی مستدرک میں. تو آتھینٹک سورسز ہم نے دونوں استعمال کریں. کیوں؟ یہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملائکہ کو کوٹ کر رہے ہیں تو اس میں ابلیس بھی کیوں انکلوڈ ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو عقل پہ تولا جائے، اگر ایک عقلی دلائل جسے آپ کہتے ہیں، ایک ریشنل انداز میں اسے چینلائز کریں، تو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ جو سب سے بڑی فرق ہے فرشتوں اور جنوں میں، ناٹ شیطان، جو جنوں اور فرشتوں میں فرق ہے، وہ اصل میں جو بنیادی فرق ہے وہ صفاتی فرق ہے، یعنی مقصد کے حوالے سے. ان کا امتحان لیا جاتا ہے، اس کا امتحان نہیں لیا جاتا. ان کی پروگرامنگ ایسی کی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہی ہوتے ہیں، لیکن جنوں کو یہ اختیار ہے، چوائس ہے، کہ وہ صحیح رویہ بھی اختیار کر سکتے ہیں اور غلط رویہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. یعنی صفاتی جو بنیادی فرق ہے فرشتوں اور جنوں میں، وہ صفاتی فرق ہے مقصد کے حوالے سے. لیکن جو خلقت کے حوالے سے فرق ہے ان میں کوئی زیادہ دوری نہیں. ایک نور سے پیدا کیا گیا ہے، ایک نار سے پیدا کیا گیا ہے. یہ عقلی دلائل جسے کہتے ہیں آپ، ریشنل انداز میں چینلائز کرنا، اور بالکل عقل پہ بیٹھتی ہے. نور اور ناری مخلوق میں زیادہ فرق نہیں ہے. ہاں خاکی اور ناری میں فرق ہے، ایک نار سے پیدا کیا گیا ایک خاک سے، لیکن ایک نور سے ایک نار سے یہ بنیادی بڑی فرق نہیں ہے. تو اس میں اگر فرشتوں کو کوٹ کیا گیا تو یہ امپلائڈ ہے کہ اس میں جن بھی شامل ہے.
لیکن خلقت کے حوالے سے صفاتی الگ الگ ہے، ایک بہت بڑی ڈفرنس ہے صفاتی لحاظ سے، مقصد کے حوالے سے. لیکن خلقت میں جو کنسٹرکشن مٹیریل ان کو یوز کیا گیا ان کے بناوٹ میں، ان کے وجود میں، وہ آلموسٹ سیم ہے، سملر ہے، ایک نور سے ایک نار سے. تو اسی لیے جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کوٹ کرتے ہیں تو یہ امپلائڈ ہے اس میں ابلیس بھی آتے ہیں، اور یہی مفسرین کا کنسنسس ہے. اور میں نے دو آتھینٹک سورسز آپ کو بتائے، ایک ابن عباس اور ایک امام حاکم رحیم اللہ. کلیئر ہو رہا ہے سبھی کو؟ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ابلیس، الا ابلیس ابا، وہ انکار کر بیٹھا. اس کلیئر ہو رہا ہے؟ وہ انکار کر بیٹھا، اور انکار ہی نہیں واستکبر، انہوں نے تکبر بھی کیا، غرور میں آ گیا، اپنی بڑائی کے غرور میں، کہ میں نار سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ جو انسان ہے یہ تو خاکی ہے، میں عبادت کا مستحق ہوں. اب دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے فرمایا تھا نا، اس سے پچھلی والی ورس میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. تو وہاں میں نے اس کی جو تفسیر کری تھی، جو ہم نے اس میں ڈسکشن کیا تھا، تو وہ میں نے یہی تو کرا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اویئرنیس تھی کہ ایک انسان یا ایک مخلوق، یہ فرشتے چھپاتے کیا ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. اور جو ظاہر کرنا تھا وہ فرشتوں کا وہ کوسچن تھا کہ اللہ کیوں بنانے والے ہیں آپ خلیفہ جو فساد مچائے گا؟ آپ سمجھے، اس چیز پہ غور و فکر کریں، آپ تدبر کریں، یہی تو ہے تدبر کرنا قرآن پہ. تو جو ظاہر کرنا تھا وہ تو فرشتوں کا سوال تھا، اور جو چھپایا ہوا تھا وہ یہی بغض تھا، وہ یہی حسد تھا جو اس جن نے، اس عزازیل نے اپنے دل میں چھپا کے رکھا تھا، اپنی بڑائی کا گھمنڈ. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. لیکن آپ سمجھے اس چیز کو، یہاں کانا لفظ آیا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اسی وجہ سے اس کی جو دوسری ٹرانسلیشن مفسرین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تھا ہی کافر، یعنی وہ ہوا کافر نہیں، وہ تھا ہی کافر. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو پچھلی ورس سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو میں نے ابھی کہا ظاہر کرنا تو فرشتوں کا سوال تھا، اور جو چھپایا ہوا تھا وہ اس عزازیل کا بغض تھا انسان کو لے کر. تو وہ کافر کیا بنا؟ وہ تو تھا ہی کافر، بس اس کی جو کفر، اس کا جو کفر تھا وہ نمایاں ہو گیا، اس کا جو کفر تھا وہ نمایاں ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ حکمت کیا ہے، یہ مفہوم کیا ہے اس ورس کا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ؟ وہ ہو گیا کافروں میں سے یا وہ تھا ہی کافر؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو اس کا مطلب جب جب امتحان لیا جاتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کون حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا محب ہے، کون حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے. جب امتحان لیا جاتا ہے تبھی ایک انسان کو پرکھا جاتا ہے، ایک مخلوق کو پرکھا جاتا ہے، خاص کر اس مخلوق کو جو واقعی اس کا مقصد ہی اس دنیا میں آنے کا ہوتا ہے کہ اسے پرکھا جائے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے انسان کے درمیان اس موت اور زندگی کو پیدا کیا کہ ہم اسے پرکھیں، اسے آزمائش کرے کہ وہ کتنا عمل کرتا ہے، کتنا حقیقت میں وہ اس ایمان کا دعوے دار ہے. تو آپ یہ جو فتنے دیکھ رہے ہیں آپس میں، یہ جو سوشل موبلائزیشن ہو رہی ہے، پولیٹیکل موبلائزیشن ہے، انفرادی لیول پہ آپ بالکل پست ہیں، کسی بھی کوئی وقت نہیں ہے آپ کی جماعت کا، تو اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. یہ اللہ تعالیٰ پرکھتا ہے کون یہ حقیقت میں یہ اسلام کا دعوے دار ہے، ایمان کا دعوے دار ہے. ایک فتنوں کی بھی بڑی حکمت ہوتی ہے، میں بار بار اس کو دہراتا ہوں، فتنوں کی بڑی حکمت ہے. جو اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اسلام اجنبی ہو جائے گا، تو جو اس اجنبیت میں خود غریب ہو جائیں، خود اجنبی ہو جائیں، تو ان کے لیے مبارکباد. یہی تو پتہ چلتا ہے کون حقیقت میں ایمان کا دعوے دار ہے، یا کون بس اس جماعت میں اس وجہ سے آیا ہے کہ ایک موبلائزیشن ہو رہی تھی، ایک فورس چل رہا تھا، ایک ہجوم چل رہا تھا، بس اسی کے ساتھ وہ بہک گیا، اس نے کوئی اپنی کوشش نہیں کی. ایک موب آ رہا تھا اسی کے ساتھ وہ بہہ گیا. لیکن جب موب آ رہا ہے اس کے اپوزٹ میں آپ چل رہے ہو تو فرکشن محسوس ہوتی ہے، تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا،
تب وہ جو اعلان کیا ہے لا الہ الا اللہ کا اسے پورا کرنا ہوتا. تو یہاں ایک ٹیسٹ ہے. تو اس کا مطلب جو اس کے دل میں تھا وہ باہر آیا. اسی لیے مفسرین کہتے ہیں وہ کافر ہوا نہیں, وہ تھا ہی کافر, بس وہ باہر آیا, وہ نمایاں ہوا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم حقیقت میں اس نیکی کے معیار کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اور ہمیں ہر ایک انسان کو وہ یہ محاسبہ کرنا ہے کہ ہماری پسندیدہ چیز کیا ہے. کسی کا انٹلیکٹ ہوتا ہے, کسی کی فزیکل اسٹرنگتھ ہوتی ہے, کسی کا بول چال ہوتا ہے, کسی کا مال ہوتا ہے, کسی کا کوئی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. تو جو چیز آپ کے اندر, آپ محاسبہ کریں, اپنے اسماعیل کو ڈھونڈیں. جیسے ابراہیم کے پاس اسماعیل تھا, ہر ایک کے پاس اپنا اپنا اسماعیل ہے. اس اسماعیل کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. وہ آپ کے اندر کیا ہے, اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا, اس کو ریسورس کے طور پر استعمال کرنا ہے. اگر جب تک یہ نہ ہو تب تک وہ جو مخلوق کا عہد آپ نے باندھا ہے, ایاک نعبد کا جو دعویٰ کیا ہے, وہ پورا نہیں ہو سکتا, وہ ہوگا ہی نہیں. قرآن گواہی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نہیں پہنچ سکتے نیکی کے معیار کو. تو اسی لیے مفسرین یہاں پہ اس کو چینلائز کرتے ہیں, اس کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ وہ تھا ہی کافر, بس نمایاں ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو. اور اسی آیت سے امام قرطبی کیا لیتے ہیں, لیکن حکمت دیکھیں آپ, اصل میں کیا ہے, توحید کی بلندی کرنی ہے, توحید کو غالب کرنا ہے, توحید کا بول بالا دنیا میں کرنا ہے. جو یہ اللہ تعالیٰ کے محب ہوتے ہیں وہ برابر حکمت لیتے ہیں جب بھی وہ قرآن کی آیتوں پہ غور و فکر کرتے ہیں. اسی وجہ سے امام قرطبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بزرگ, کوئی ولی پہچاننا ہوگا تو کیسے پہچانیں گے آپ؟ آپ دیکھیں کیسے انڈیکیٹرز دیتے ہیں, کون سا لٹمس ٹیسٹ دیتے ہیں امام قرطبی رحم اللہ. فرماتے ہیں اگر تمہیں کسی ولی کو پرکھنا ہوگا تو اس کی کرامات دیکھ کر نہ پرکھو. خبردار کرتے ہیں جو یہ کرامات بظاہر نظر آتی ہے وہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں, ہماری آنکھوں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ کراماتیں تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ایک انسان کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو, اور وہ انہی قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے گزارتے اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے. آپ سمجھے, اس پیڈسٹل کو ذہن میں رکھیں. امام قرطبی رحم اللہ فرماتے ہیں جب تک کہ انسان کا جو عمل ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو, اور آپ کو یہ نمایاں ہونا چاہیے واقعی اس کی زندگی کی توانائیاں قرآن و حدیث کے مطابق ہیں, اور اسی قرآن و حدیث کے مطابق وہ یہاں سے دنیا سے نہ چلا جائے, تب تک اس سے بزرگ یا ولی تصور نہ کرو. کرامات تو کوئی انڈیکیٹر ہے ہی نہیں, کوئی لٹمس ٹیسٹ ہے ہی نہیں. اور اسی چیز کو فردر ایلابریٹ کرتے ہیں جب دجال دنیا میں آئیں گے تو وہ کراماتوں کے ذریعے ہی اپنی اس جماعت کو تیار کریں گے. وہ آسمان کو جیسے بظاہر لگتا ہوگا حکم دیتے ہوں گے تو بارش نازل ہوتی ہوگی, وہ زمین کو حکم دیں گے تو پیداوار اگے گی. اصل میں وہ اگے گی نہیں, ہماری نظر کا دھوکہ ہوگا, لیکن بظاہر کرامات ہی تو ہوں گی. تو اسی لیے کہتے ہیں, امام قرطبی فرماتے ہیں یہ جو کرامات ہے یہ آپ کو بظاہر نظر آتی ہوگی, اور یہ کافر لوگ بھی کرتے ہوں گے, ہوتی نہیں ہے وہ کرامات لیکن نظر آتی ہے. وہ فاسق بھی کرتا ہے, وہ فاجر بھی کرتا ہے, لیکن ایک مومن ہی ایک ایسا ہوتا ہے جس کا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا. کرامات کوئی بنیاد نہیں ہے, کوئی لٹمس ٹیسٹ نہیں ہے. اور آپ یہ سمجھیں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ کیوں یوز کرا, امام قرطبی رحم اللہ نے اسٹیٹمنٹ یوز کیوں کرا کہ ایک انسان جب تک اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے. دیکھیں ابلیس جو تھا نا, ابلیس اس کا مقام کیا تھا, فرشتوں کا مقام. کیا کوئی بزرگ فرشتوں کے مقام پہ پہنچ سکتا ہے, اس آسمانوں کے مقام پہ پہنچ سکتا ہے؟ اگر ابلیس وہاں سے لوٹ سکتا ہے اور اتنا ذلیل ہو سکتا ہے, جسے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین. جب انسان گرتا ہے تو بہت گرتا ہے, گویا شیطان بھی شرما جائے. اگر یہ ابلیس گر سکتا ہے, عزازیل گر سکتا ہے, ابلیس بن سکتا ہے, تو کوئی بھی انسان گر سکتا ہے. اس لیے محتاط رہنا ہے جس کو بھی ہم فالو کرتے ہیں, خاص کر آج کے دور میں, جب تک کہ اس کی موت نہ ہو جائے. اسی لیے مفسرین اس پہ ایمفسائز کرتے ہیں تم کسی کو اپنا ہیرو نہ بنانا,
جب تک کہ ہو تم کسی کو تب تک ہیرو نہ بنانا جب تک اس کی زندگی مکمل نہ ہو جائے. تو کوئی انڈیکیشن ہے تم ہمیشہ اس دنیا سے رخصت جانے والوں کو اپنا ہیرو تصور کرو. باقی انسان اپنی مشاہدات کرتا ہے. آپ کوئی ہیرو کی ایک پکچر کسی کے ذہن میں نہ تھوپ دیں کہ ہیرو ہے جب تک یہ دنیا سے رخصت نہ ہو جائے. اور آپ کی شکل کیا ہوگی اس کی؟ جو پرانے گزرے ہوئے اسلاف ہیں، صحابہ ہیں، ان سے آپ زندگی کا سبق حاصل کرو. ہاں، جو بظاہر آپ کو نظر آتا ہوگا اچھا بولتا ہے، حق کی پیروی کرتا ہے، تو اس حق بات کو لے لو. انسان کو موبلائز نہ کرو، انسان کی پیروی نہ کرو. یہ بت ہم نے پال رکھے ہیں. کوئی اچھا بول لیتا ہے تو اس کی پیروی کر بیٹھتے ہیں. نہ 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 اس کی ضرب ہے یہاں پہ. امام قرطبی اسی سے روکتے ہیں. یہ ہے توحید. جب ابلیس بن سکتا ہے وہی عزازیل جس کو فرشتوں کا مقام تھا، تو کوئی بھی انسان پلٹ سکتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ میرے قلب کو، میرے دل کو جما دے، میری بنیاد کو، میرے وجود کو جما دے اس اسلام پہ. یہ فار گرانٹڈ نہیں ہے ایک بار مل گئی تو مل گئی بس. نہ 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 اس کو ہر سیکنڈ اگر دنیا میں آپ کو کنسرن ہونا ہے بس ایمان کے لیے ہونا ہے. کیونکہ دنیا کی ایک ہی چیز ایلیٹ ہے، وہ ایمان. نہیں تو مفت میں ملتی ہے، اگر ملی تو اس کو پھر پکڑنا، اس پہ ثابت قدم رہنا بہت مشکل کام ہے. تو دنیا میں آپ کی توانائیاں، آپ کی جدوجہد، آپ کی توانائیاں، آپ کی کوششیں صرف ہونی چاہیے اس ایمان کو مضبوط کرنے میں. اور اسی چیز کو مزید پھر امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی انسان کو پانی پہ تیرتا دیکھو اور ہواؤں میں اڑتا دیکھو تو اس کو ولی تصور نہ کرنا. اگر ولی کسی کو تصور کرنا ہے، دیکھنا ہے اس کا عمل کتنا قرآن و حدیث کے مطابق ہے. تو اس کا مطلب یہ فرق نمایاں ہو گیا کہ جو نچوڑ ہے ہماری کتابوں کا، ہماری زندگی کا، تو ہمیں یہ پرکھنا ہے ہماری زندگی کتنی ہے قرآن و حدیث کے مطابق. بظاہر کراماتیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے، وہ اصل میں کراماتیں ہوتی نہیں، ہماری نظر کا دھوکہ ہے. تو اسے ہم ولی تصور نہیں کر سکتے. یہ ہے وہ ایبسلوٹ مونوتھیزم جس کی گواہی، جس کی دعوت قرآن دے رہا ہے. کلیئر ہو گیا یہ؟ تو اس آیت کو پڑھیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. جب یاد کرو وقت جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو وقت جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سجدہ کریں الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اور اس نے انکار کیا، ابا، انکار کرا، واستکبر، اس نے تکبر کیا، اپنے بڑائی کا گھمنڈ ہوا اسے. وکان من الکافرین، اور وہ تھا ہی کافر، یا ہو گیا کافروں میں سے. تو زیادہ صحیح ترجمہ تو یہی ہے کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے، بس نمایاں ہو گیا. اب لیکن ایک پوائنٹ ہمیں ادھورا رہ گیا، وہ یہ تھا کہ جو میں نے آپ سے یہ کہا، جب ہم نے ایک پوائنٹ سب سے پہلے ڈسکشن میں لایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کرا سجدے کے بارے میں، تو اسکالرز کا کہنا ہے، حالانکہ وہ مائنورٹی میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سجدہ اصل میں سجدہ تھا ہی نہیں. سجدہ اصل میں میٹافریکل اسٹیٹمنٹ یوز کیا گیا، سمبولک اسٹیٹمنٹ یوز کیا گیا اس فرما برداری کو اختیار کرنے میں. تو وہ فرما برداری تھی کیا؟ وہ جو میں نے ابھی آپ سے کہا، فرشتوں کو یہ عہد لیا گیا کہ تم سبارڈینیٹ رہو گے اس آدم کا. تمہاری جو ساری جو تمہارا سارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ تابع رہے گا انسان کی. وہ چاہے خیر کرے یا شر کرے، وہ تو یہ دنیا ہے ہی اسی کے لیے کہ اسے آزمایا جائے. لیکن تم اسے کبھی نہ روکو گے، تمہارا کوئی حق نہیں بنتا اسے روکنا. تو ہمیشہ تمہاری اجازت رہے گی. جیسا انسان اپنے ریسورسز کو استعمال کرتا ہے، اپنے جسم کو استعمال کرتا ہے، اپنے مٹیریل ورلڈ کو استعمال کرتا ہے، جیسا چاہے ویسا استعمال کرے. تو گویا یہ استعمال کرنا، یہ سبارڈینیشن اور سپیریورٹی کا جو عہد تھا، جو انسان سینیورٹی میں آیا، اور کس کے سینیورٹی میں آیا؟ فرشتوں کی سینیورٹی میں. اور ان جو فرشتے ہیں وہ سبارڈینیٹ بنے انسان کے. تو گویا یہ جو عہد تھا، یہ جو ایگریمنٹ تھا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا سجدے سے. لیکن یہ مائنورٹی میں ہے، تو اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے. ان کا ماننا ہے یہ کوئی سجدہ فزیکلی تھا ہی نہیں. لیکن میجورٹی اس پہ نہیں آتے. میجورٹی اسکالرز کا کہنا ہے کہ یہ ایکچوئل پروسٹریشن تھا. اٹ واز ایکچوئل سجدہ، ایکچوئل پروسٹریشن جو فرشتوں نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کرا. کلیئر ہو گیا یہ؟ تو یہ آیت مکمل ہو گئی. اب دیکھیں، ایک چیز مجھے آپ کو بولنی ہے. ہم نے سورہ بقرہ کا آغاز کرا، سورہ بقرہ کو پڑھتے پڑھتے گئے. ہم نے پہلے ایمان کی کچھ کریکٹرسٹکس دیکھے، کیسے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب ہے، ان کو ڈسکشن میں لا رہا ہے.
پھر فوراً اگلی آیتیں، 2 آیتیں کفر کے حوالے سے ہیں، یعنی کافروں کو ڈسکشن میں لا رہا ہے اللہ تعالیٰ. پھر ایک پوری لمبی چوڑی ایک دلیل 13 آیتوں پہ مشتمل ایک پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے کو لے کر کھولا. پھر اگلا رکوع دعوت کا سٹارٹ ہوا، دعوت کا آغاز ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو یہاں تو دعوت کا آغاز ہوا، لیکن دعوت کس بنیاد پر؟ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر دعوت. پورا ڈسکشن اسی میں کمپلیٹ ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اس نے تمہارے لیے زمین بچھائی، آسمان منور کرا، تمہارے لیے اپروپریٹ فیزیبل کنڈیشن بنائی کہ تم اپنی زندگی کی توانائی اس میں صرف کرو. تو گویا یہ رکوع پورا آغاز کس کے اوپر؟ دعوت کا موضوع کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر دعوت. اب جو یہ ڈسکشن ہم کر رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں، اس میں سے جو ہم نے شروعات کری ڈسکشن کی وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی دعوت کو کنٹینیو کر رہے ہیں، لیکن موضوع کیا ہے دعوت کا؟ موضوع دعوت کا انسان ہے. یعنی انسان کو میں نے انسان بنایا اور اس رتبے پہ شامل کیا، اس لیے تمہیں دعوت دی جا رہی ہے. فار ایگزامپل کوئی یہاں پہ اتھارٹی ہوگی، اس اتھارٹی کو ہم اکاؤنٹیبلٹی مینٹین کرنے کے لیے اسے چینلائز کرتے ہیں. بھائی آپ کی اتھارٹی ہے، آپ کیوں ہوش میں نہیں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم سے تمہیں میں نے عزت بخشی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تمہیں میں نے عزت بخشی ہے، تم کو میں نے انسان پیدا کیا، تم کہاں بے خبر ہو؟ تو انسان کے انسان ہونے کے لیے دعوت. اب اس انسان کے انسان ہونے کے لیے دعوت کے لیے بھی ہم نے الگ الگ کمپارٹمنٹس کھولے. اسی رکوع میں ہم نے پہلے فرشتوں کو ڈسکشن میں لایا، کیسے فرشتوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کو. اب یہ جو آیت تھی، ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سمرائز کرا ابلیس کی حالت کیا تھی، اور یہی موضوع ہمیشہ ڈسکشن میں لایا جائے گا جب بھی ہم اس آیت کو ڈسکس کریں گے. یعنی اگلی 7 آیتیں جو ہم ڈسکس کریں گے پورے قرآن میں، وہ یہی موضوع ہوگا، صرف موضوع کا پلیٹ فارم الگ الگ ہوگا. یہاں اس لیے موضوع لایا گیا کہ نسل پرستی کی جڑ کٹ جائے، خبردار کر دیا جائے لوگوں کو کہ نسل پرستی میں کبھی حق سے روگردانی نہ کرنا. اپنے کسی گروہ کو سپورٹ کرتے ہو اور تمہارا جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ تو حق بات کہتا ہے، لیکن تم اس لیے اسے سپورٹ کرتے ہو کہ تمہارے گروہ سے، اس سے کوئی بدبختی نہیں. یہ حق کی سب سے پہلی ضرب ہے. کلچرل ڈوگمیٹزم، اپنے کلچر کو تصور کرنا کہ میرا سپیریئر ہے، نہ اس کی ضرب تھی، اور یہ موضوع اس لیے لایا گیا. تو آپ سمجھے ہم نے ایک آیت تو بظاہر مکمل کری، لیکن ہم نے 7 ٹاپکس کمپلیٹ کرے، صرف پلیٹ فارم وہاں پہ چینج ہو جائے گا. اب یہاں اس ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے جب آپ آگے قرآن کی اس آیت کو ڈسکس کریں گے، بس موضوع بدلے گا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کس لیے لائی یہاں پہ، بس وائی کو ڈسکس کریں گے، واٹ اور ہاؤ ڈسکس کرا. اب اس کے بعد جو آیتیں ہیں، یہ آیتیں آپ دیکھیں جو اس کی بعد آنے والی آیتیں ہیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں ڈسکشن کو آدم کو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ آزاد ہو اس امتحان سے؟ اب تو انسان کا امتحان ہونے والا ہے. جو اگلی آیت ہے، اسی آیت میں انسان کو انسان ہونے پہ دعوت، لیکن اس میں بھی الگ الگ کمپارٹمنٹس. پہلے فرشتوں کو لایا گیا، پھر ابلیس کو، اب انسان کا امتحان اور آدم کا امتحان. جب اس کو جنت میں بھیجا گیا اس نے کیا طرز عمل اختیار کیا. اب یہ مکمل ہی آیت ہوگا اسی ٹاپک سے، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں انشاءاللہ اسے ہم اگلے سیشن میں کنکلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بالکل الگ ٹاپک ہے. تو آپ دیکھیں اسی انشاءاللہ اسی پیٹرن سے ہم الگ الگ آیتوں کے ایک ایک موضوع کو کھولیں گے، تاکہ یہ جو قرآن کا جو حق ہے، ہماری کوشش رہے گی، حق تو ادا نہیں کرتے ہیں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، بالکل کلیئر کٹ ہے یہ، آپ یہ سمجھے. لیکن ہماری کوشش ہے کہ جو قرآن کا شعور ہم سے ہمارے سماج سے ختم ہو گیا ہے اسے پھر سے ریوائیو کرے. اب لیکن آپ کے سائڈ سے ایک ہوم ورک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پہلی بار میں آپ کو بول رہا ہوں تاکہ یہ بولنا ضروری تھا اسی پلیٹ فارم پہ. وہ یہ ہے کہ آپ کے سائڈ سے میں ایک پریریکویزٹ مانتا ہوں کہ آپ جب بھی اب آگے جو بھی ہم آیتیں پڑھیں گے، آپ وہ پڑھ کے آئیں گے، یا اس کا ترجمہ پڑھیں یا کسی ایک تفسیر لے لیں آپ. کیونکہ آپ یہ تو کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو آپ ہفتے کا انتظار کرتے ہیں. آپ نوید سر کا تو انتظار نہیں کرتے ہفتے کے لیے، سیٹرڈے کو ہمارا سیشن ہوتا ہوگا تو ہم قرآن کھولیں گے. نہیں، یہ تو ہماری زندگی کا معمول ہے. صبح شام آپ قرآن پہ ہی جمع کرو. تو جب بھی آپ اس نیکسٹ سیشن میں آئیں گے تو آپ کو ترجمہ یا کسی ایک مفسرین کا تفسیر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. تب آپ اس سے میگزیمائز کر سکتے ہیں ہمارا جو یہ سیشن ہے، اس کو میگزیمائز
کر سکتے ہیں آپ. اس کا میکسیمم آؤٹ پٹ آپ کے ساتھ آئے گا, آپ کے پاس آئے گا, اگر آپ اپنے سائڈ سے یا ترجمہ یا کسی, الحمدللہ آپ سبھی نے پڑھا ہوگا, لیکن ہو سکتا بھول جاتا ہے انسان کو, پھر سے آپ اسے پھر سے ریویزٹ کریں, اسی ٹاپک, اسی پورشن آف ٹاپک کو پھر سے کھولیں, ترجمہ پڑھیں, یا جو آپ نے کوئی تفسیر, ایک تفسیر یا کوئی بھی پڑھی ہوگی, اس کو آپ ذہن میں لائیے, پھر آپ دیکھیے اس کا آپ میکسیمم رزلٹ پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ٹھیک ہے, اوکے, وما علینا الا البلاغ. آپ اپنے سوال کر سکتے ہیں. جی